इंटरव्यू के दौरान फरादीबा ने उस फाउंडेशन के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया जिसकी वो डायरेक्टर है और जहाँ डायलिसिस जो है मरीजों का फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। नाज़रीन, मुस्कुराहट जो है वो एक इबादत है। डेफिनेटली मुस्कुराता चेहरा बाज़ औक़ात ना उम्मीद दिलों के अंदर रोशनी की एक किरण पैदा करता है। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना कहना शायद आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोशिश भी करें तो सब मुस्कुरा दें। मुस्कुराना और ख़ुद इसको इस तरह मुस्कुराना कि बहुत सारे लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बखेर देना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फ़न है। अगर हम फ़न की बात करें तो पाकिस्तान का एक ऐसा नाम जो माजी की बात करें या हाल की बात करें आज भी लोगों के दिलों में मौजूद है, वो है फिल्म स्टार रंगीला का। रंगीला पाकिस्तान बल्कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर इतना बड़ा नाम पैदा हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि रंगीला सिर्फ एक ही रंगीला था, दूसरा नहीं पैदा हो सका पाकिस्तान के अंदर। और जिस तरह उन्होंने अपने फ़न की बुलंदियों को छुआ, डेफिनेटली आने वाले फ़नकारों के लिए एक बहुत बड़ी राह थी, लेकिन शायद रास्ता इतना मुश्किल था कि सब उस पर चल नहीं सके। लोगों ने एफर्ट भी की, कुछ चले भी, लेकिन फिर उस रास्ते से हट गए। आज हमारे साथ एक अहम शख्सियत जो मौजूद है जिसका हम जो है इस वक्त शुक्रिया भी अदा करेंगे जिनका, और जो इस वक्त ना सिर्फ सियासत के मैदान में जिन्होंने अपना नाम कमाया, इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर के जो काम है उसमें बड़ा नाम कमाया, वो है फिल्म स्टार रंगीला की बेटी। हमारे साथ इस वक्त फरादीबा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और नाज़रीन, आज के इंटरव्यू का मकसद ये है कि फिल्म स्टार रंगीला की ज़िंदगी के वो पहलू जो शायद आज तक कैमरे के सामने भी नहीं आ सके और आज तक मीडिया की नज़र में भी नहीं आ सके, हम उस पर भी बातें करेंगे। सियासत का जो मद्दोजज़र है उसकी ऊंच नीच है वो क्या है, एक फ़िल्म स्टार की बेटी को किन मसाइल का सामना करना पड़ा और कितनी बहादुरी के साथ उन्होंने इस सारे जो टेन्योर है, इस सारा जो दौर है उसको गुजारा, और आज वो क्या कर रही हैं। फरा, बहुत शुक्रिया आज आपसे मुलाकात करने का मौका मिला। तो फिल्म स्टार रंगीला एक बहुत बड़ा नाम, और कैसा लगता था जब आपको कोई कहता था आप रंगीला की बेटी हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया सब व्यूवर्स को और मेरे वाले साहब के फैंस जो, और कोहिनूर जैसे बेहतरीन चैनल में मुझे आपने मौका दिया बात करने का और अपना पैगाम और वाले साहब की यादें लोगों तक पहुंचाने का आपने मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, वालिद का जो एक लफ्ज़ होता है वो तो सबके लिए साझा होता है, क्योंकि बाप बाप होता है और उनकी जो शफ़क़त मोहब्बत वो सभी उसको हासिल करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे वालिद थे इसलिए हमें कुछ उनकी जो एक कामयाबियाँ और उनके बाहर जो लोगों का उनके लिए रिस्पॉन्स और प्यार मोहब्बत, दूसरा लोग उन पर मरते हैं, आज भी लोगों के दिलों में वो ज़िंदा है। लेकिन हमें वक्त के साथ साथ जब वो हमारे साथ रहते थे तो हमें इन चीज़ों का एहसास नहीं था। जब वक्त के साथ साथ जब वो थोड़ा सा यानी कि वो आराम करने की सूरत हाल में आ गए या वो बीमार थे या हॉस्पिटलाइज हो गए, तो उस वक्त पता चला कि हम किस इंसान के बच्चे हैं और वो क्या शख्सियत थे, और अल्लाह ताला की जो बहुत ही बेहतरीन मखलूक जिनको अल्लाह ताला एक पसंदीदा लोगों में रखते हैं कि जो खुशियाँ बांटे, यानी कि लोगों में प्यार, उनके चेहरों पर लोगों की चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है रंगीला का नाम सुन के, और ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। और मुझे फ़ख्र है कि मैं उनकी बेटी हूँ, और आज भी जब उनका नाम आता है तो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहटों के साथ साथ लोगों के आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। अच्छा, कहते हैं आंख उजल पहाड़ उछल। जब कोई फ़नकार अपने फ़न के बुलंदियों पर होता है, अपनी शोहरत की बुलंदियों पर होता है, तो बहुत ज़्यादा उसके फैंस की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। आज उनको उनकी दुनिया से गए उन्हें एक अरसा हो चुका है, तो क्या अभी भी लोगों के दिलों में जब आप मिलती हैं, जैसे एक तो पहले था जब कोई कहता था रंगीला की बेटी, जब वो हयात थे तो डेफिनेटली वो एक रिस्पांस बहुत ज़्यादा होता होगा, इस वक्त भी वैसा रिस्पांस मिलता है? जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखें, हमारे यहाँ एक तो अगर मैं मोहम्मद सईद खान रंगीला का नाम लूँ तो जो कामयाबियाँ उन्होंने हासिल की हैं
تو میں جہاں بھی جاتی ہوں لوگ جب ان کا نام سنتے ہیں میرے حوالے سے تو لوگ آج بھی حیران ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے. یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے, یہ ان کی محنت ہے, یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے, یہ کسی گورنمنٹ کو یا ان اداروں کو نہیں جاتا. دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو ہمارے ملک کے اثاثے ہیں اور جنہوں نے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی یادوں کو زندہ رکھنے کے لیے, آنے والی نسلوں کو ان کی کامیابیوں کے بارے میں بتانے کے لیے تاکہ وہ ان کے بارے میں جانے پہچانے, اس طرح کے ادارے, یہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ادارے, اور ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں. ہم لوگ جو ہمارے فائن آرٹ سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں, جو آرٹ کو پسند کرتے ہیں, میوزک کو پسند کرتے ہیں, جو یعنی کہ جو رائٹر بننا چاہتے ہیں, تو یہ وہ ان لوگوں کے لیے کچھ اس قسم کے یعنی کہ ادارے قائم کر لیے جائیں جو کہ ان کے جو سینئرز ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, جو لیجنڈری کی حیثیت رکھتے ہیں, تو ان کے بارے میں بتایا جائے, ان کی ڈاکومنٹریز بتائی جائیں, ان کی بکس ہوں ان کے بارے میں بتا کے وہ آنے والی نسلیں جو ہے نا ان کو. لیکن ہمارے ہاں دیکھیں عروج اور جو زوال ہوتا ہے وہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا بندہ ہو, بہت فرق پڑتا ہے. لیکن ہاں کوئی ان کا ایسا اپنا ہو جو کہ ان کی ان چیزوں کو برقرار رکھے دنیا میں, لوگوں میں, ان کو یہ بہت ضروری ہے. فرق بھی زیادہ نہیں. سیاستدان کیا مطلب اداکاری کرتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہم خدمت کرتے ہیں عوام کی. دیکھیں میں تو ایک فیلڈ میں ہوں نا, تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں, تو خدمت کے لفظ میں ہی اداکاری ہے. کیونکہ دیکھیں ووٹ لینا ہوتا ہے, ہر 4-5 سال کے بعد ہم نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے, پبلک کے پاس جانا ہوتا ہے. اور یہ میں خود کہتے ہوئے مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہو رہی کہ ہم لوگ عوام کو اتنا بیوقوف بنا لیتے ہیں موقع پر کہ لوگ بھی بیوقوف بن جاتے ہیں. میرے والد صاحب کا ایک وہ مووی ہے انسان اور گدھا, اس کا ایک سین ہے, تو اس میں نا وہ جو ہے نا میں کہتی ہوں کہ عوام کو شعور کی ضرورت ہے, عوام خود فیصلے کرے, عوام کسی کے پیچھے لگ کے نہیں جائے. کیونکہ ہم لوگ اتنے بڑے فنکار ہیں, ہم جو پولیٹیشنز ہیں, کہ ہم لوگوں کو وہ ادائیں آتی ہیں, ہم لوگوں کو وہ ڈائلاگز ہوتے ہیں, وہ میرے خیال سے کہ وہ موویز میں بھی نہیں ہوں گے. شاید وہ یہ آج کل موویز بھی جو پولیٹیشنز پہ بن رہی ہیں وہ ان کی حقائق, جو ان کی زندگی کی حقیقتیں ہیں, وہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ جو رائٹرز ہیں, جو فلم انڈسٹری کے جو لوگ ہیں, وہ ان کی زندگیوں پہ وہ موویز بنا رہے ہیں. ایک سیاستدان کو کس وقت اداکاری کرنی پڑتی ہے؟ دیکھیں وہ تو ایک ان کا ایک پروفیشن ہے, وہ تو جب انہوں نے ایک وہ میسج دینا ہے کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے, تو وہ تو ان کا ایک وہ پروفیشن ہے جس میں انہوں نے جا کر اپنی ایک, وہ تو مووی کی حد تک ہے. دیکھیں وہ یہ جو فلم انڈسٹری ہے نا, یہ ایک سٹیج ہے, یہ اس میں حقیقت بتائی جاتی ہے کہ یہ صرف یہ کوئی مصنوعی زندگی نہیں ہے. یہاں پر حقائق بتائے جاتے ہیں کہ ہر گھر کی کہانی, ہر خطے کی کہانی, جس میں وہ کوئی بھی ہو. تو یہ جو ان کی ایک فیلڈ ہے جس میں حقیقت ہے. آپ سیاستدان ہیں اور آپ نے بھی کہا کہ سیاست بھی اداکاری اور عوام کو وعدوں پہ یقین نہیں رکھنا چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب پالیٹکس کر رہی ہیں تو آپ کا پیغام یہ ہے کہ لوگ آپ پر بھی یقین نہ کریں. دیکھیں میں اگر اپنے اینڈ تک لوگ مجھے بحیثیت سوشل ورکر, اگر میں سوشل ورک کرتی ہوں, اگر میں لوگوں کے کام آتی ہوں, اگر میں اپنے خطے, اپنے شہر, اپنے ملک کے لیے کسی حد تک میں کچھ کر رہی ہوں جو لوگ دیکھتے ہیں, لوگ اندھے نہیں ہیں. دیکھیں آج کل کا جو میڈیا ہے نا, جو سوشل میڈیا ہے, انہوں نے شعور پیدا کر دیا ہوا ہے, یعنی کہ عوام میں. میں خود کہہ رہی ہوں کہ اگر میرے اینڈ پر اگر لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی میں نے ایک دفعہ وعدہ کیا اور پھر دوبارہ سے میں کھڑی ہو گئی ہوں میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے, تو لوگوں کو میرے اس جھوٹ اور میری اس فنکاری کو سمجھ جانا چاہیے. رنگیلا کی بیٹی اگر ایز پولیٹیشین فنکاری کرتی ہے, اداکاری کرتی ہے, لوگوں کو جس آپ نے کہا دھوکہ ہے, تو کیا جسٹیفائیبل ہوگا؟
کیونکہ دیکھیں میں اس فیلڈ میں آپ یقین کریں کہ میں اس فیلڈ میں بہت مایوس ہوئی ہوں لوگوں کو دیکھ کر، لیکن اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میں کسی حد تک میں سیٹسفائی ہوں، کیونکہ میرے پاس اگر یہ سننے والے جو مجھے جانتے ہیں، میرے پاس اگر کوئی اللہ کی مخلوق کا کوئی بندہ آیا ہے مجھ سے ہیلپ لینے، یا کسی بھی ادارے میں ان کے کوئی معاملات ہیں، کوئی ایشوز ہیں، کوئی ڈائریکٹیوز کا ایشو ہے، تو کوئی حکم نامے جاری کروانے، کسی بھی ادارے کے کسی کے کام کروانے، تو میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ اسی میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں، کیونکہ میرا جو سٹارٹ ہے پولیٹیکل، وہ اس کا میرے والد صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں کاؤنسلر تھی، تو میرے والد صاحب گھر پر تھے اور میں نے کچھ کام سیکھا ہوا تھا کہ جو پولیٹیشنز ہیں، موسٹ سینئر پولیٹیشنز کو میں نے دیکھا اکثر اوقات کہ ان سے کوئی ہیلپ لینے آتا ہے گھر میں، یا ان کو کوئی مدد لینے ہیلپ کے لیے آتا ہے، تو وہ اپنے ملازموں کو کہتے ہیں میں کار نہیں گا۔ تو وہ میں نے سیکھ لیا، میں نے سمجھا کہ پولیٹیشینز کرتے ہی ایسے ہیں، یعنی ابتدا میں آپ کو بھی، ہاں جی، میں نے سمجھا کہ وہ گھر پر ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں ملنا چاہیے، تو اس سے بڑا پولیٹیشین ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بڑا پولیٹیشین ہے۔ اچھا، میں اسی طرح ہی میں ایز یوزول میں کام کر کے گھر آئی اور میرے والد صاحب گھر پر تھے، تو میں آ کے بیٹھی تو باہر سے ملازم نے کہا کہ میڈم باہر آپ کو کوئی ملنے آیا، تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ ان کو میں گھر پہ نہیں ہوں۔ تو اسی طرح ہی میں نے کہا جیسے میں نے سینئر پولیٹیشنز کو کرتے ہوئے دیکھا۔ خیر، میرے والد صاحب گھر پر تھے، محمد سعید خان رنگیلا گھر پر تھے، اور انہوں نے یہ بات سن لی، اور مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا، اور وہ باہر گئے اور انہوں نے، وہ بندہ جا رہا تھا، انہوں نے آواز دی کہ آپ بھائی صاحب واپس آئیں۔ وہ واپس آئے، انہوں نے والد صاحب کے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا کہ رنگیلا صاحب میں فرح دیبا سے ملنے آیا تھا، میری کوئی پریشانی تھی، تو وہ گھر پہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے فرح دیبا جن کو آپ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، وہ کاؤنسلر اسی طرح ہی کہتا ہے وہ گھر پر ہے، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ آپ بیٹھیں اور میں ابھی اس کو بلا کے لاتا ہوں۔ اندر آرڈر دیا کہ اچھا سا کھانا لاؤ، اور اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی پریشانی میں، اور ان کو یعنی کہ کھانا شانا ان کو کھلائے۔ خیر، یہ جب میں نے سنا تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ اب میں رو رہی ہوں، میرے والد صاحب ہنس رہے ہیں، میں رو رہی ہوں، وہ ہنس رہے ہیں۔ میں کہا ڈیڈی آپ ہنس رہے ہیں، آپ نے تو میرا کچھ نہیں چھوڑا، میں پولیٹیشین، میں کاؤنسلر، میں علاقے سے ووٹ لیا ہوا، میں باہر کیسے جاؤں گی؟ اب وہ ہنستے ہنستے نا وہ سیریس ہو گئے اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ اچھا تم کاؤنسلر ہو، تمہیں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، تو تم نے یہ کہا ہے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، تم جیسی بد نصیب کوئی اس دنیا میں نہیں ہوگا، تمہارے جیسا بد نصیب اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اب میں ان کا منہ دیکھ رہی ہوں، کیونکہ میں تو پرائمری یعنی کہ وہ اس سے میں سیکھ رہی تھی، میں یعنی کہ سٹارٹر تھا پولیٹیکل یعنی کہ سائٹ پہ ایز اے پولیٹیشین۔ تو میں کہا ڈیڈی یہ کیا بات ہوئی؟ میں اس کو کہہ دیا آپ نے کو بلایا؟ کہتے بیٹا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، پوری دنیا کی مدد کرتا ہے، پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، اس نے نیچے بھی بندوں کی ڈیوٹیاں لگانی ہوتی ہیں، تو ان میں سے اللہ نے تمہیں بھی چنا ہے کہ تم میری مخلوق کی خدمت کرو، کیونکہ اللہ نے تو نیچے نہیں آنا نا، اس نے وسیلے قائم کرنے ہیں، تو تمہیں جو ہے نا وہ اللہ نے چنا، اور تم اپنی قسمت سے چھپ رہی ہو۔ اچھا، تم اپنی جو اللہ نے تمہارے جو نصیب میں لکھا ہے کہ تم نے خدمت کرنی ہے، تم اس نصیب سے چھپ رہی ہو، تم اتنی بد نصیب ہو۔ جاؤ اندر، آپ نے اس کے سامنے بیٹھنا ہے اور اس کا کام سنو، وہ بہت پریشان ہے، اور اس کے بعد تم نے میرے سے بات کرنی ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ میں کس طرح اس شخص کے سامنے بیٹھی ہوں گی۔ میں گئی ہوں، وہ میرے اندر ایک انرجی آئی ہے، میرے اندر میں بالکل بدل گئی، یعنی کہ میرے والد صاحب نے میرے اندر کا جو ایک
جو ہے نا ظالم پولیٹیشین جو ہے, جو کہ بے حس پولیٹیشین جو میں بن رہی تھی, جو کہ موقع پرست, اور وہ اس چیز سے میرے والد صاحب نے مجھے نکال دیا. اچھا, انہوں نے نکال دیا, یہ ابتدائی آپ کی ہوئی, لیکن آج کے دور کے اندر جو عوام کو شکایت ہے پولیٹیشنز کے ساتھ وہ یہ ہے کہ بے حس ہوتے ہیں, موقع پرست ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کے آپ ہوں گے تو پھر تو آپ چل سکتے ہیں سیاست کے اندر, اوپر بھی جا سکتے ہیں, ترقی کی منازل بھی طے کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے کوشش کی عوام کی واقعی جینوئن انداز میں خدمت کرنے کی تو پھر آپ بہت جلدی جو ہے نا وہ ان صفوں سے نکال دی جائیں گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خدمت کر کے کوئی سیاستدان اوپر آ سکتا ہے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. بہت مشکل مرحلے ہیں, بہت مشکل مرحلے ہیں اس طرح کے. اس میں بہت کام کرنے والا ہے, اچھے لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ فرد ہی آئے, اچھے لوگوں کی ضرورت ہے ملک کی ترقی کے لیے, عوام کے لیے. اب یہ دیکھیں نا, عوام سوشل میڈیا میں ہر دوسرے پولیٹیشین کو غلط بات کر رہے ہیں, ان کو گالیاں بھی پڑ رہی ہیں, سارا کچھ پڑ رہی ہیں. اب یہ کوئی عزت ہے؟ آپ یہ ہم باہر, میرے والد صاحب کہتے تھے تم باہر نکل رہی ہو, تمہیں میں نے کاؤنسلر بنا دیا ہے, یہ باہر نکلنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تم نے کرنا کیا ہے, تم کیا کرنے جا رہی ہو باہر, کیا تم نے کام کرنا ہے. اب میں اپنے کام بھول کر, اب میرے جیسا بندہ اپنے کام بھول کر تو لوگوں کے کاموں کے پیچھے, ایک وہ نیازی صاحب تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, جو ڈاکٹر اجمل نیازی نے ایک بندے کو میرے پاس بھیجا. انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی کام کرے گا تو تمہارا فرد, کیونکہ میری ایک چھاپ لگ گئی تھی جب میں کاؤنسلر تھی. مجھے کاؤنسلر کے زمانے سے جو لوگ جانتے ہیں پورا علاقہ, انہوں نے کہا کہ فرد, وہ ایک آدمی تھا بائک میں بہت پریشان تھی, اپنی کسی پرسنل مسئلے میں جا رہی تھی. تو وہ آیا, کہتے کہ جی میری بچی کا, میرے بیٹے کا, میرا 8 9 10 سال کا بیٹا ہے, اس کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے اور انڈیا جانا ہے, اور کچھ پیسے میں بس ارینج ہو گئے اور کچھ پیسے رہ گئے, تو آپ مجھے نا پنجاب گورنمنٹ سے یہ سارا کرا کے دیں. مجھے نیازی صاحب نے کہا کہ اس وقت کوئی تمہاری مدد کرے گا نا تو وہ کرے گی. اچھا, میں وہ بائک پہ تھا بندہ, بڑا پریشان. تو میں نے کہا آپ اپنی بائک میرے گاڑی کے پیچھے لگا دیں. میں پرسنل, میرا اتنا امپورٹنٹ کام تھا, بہت پریشانی تھی, بہت زیادہ, وہ اس وقت میرے دماغ سے نکل گئے. مجھے یہ پریشانی اپنے سے زیادہ لگ رہی. اب وہ اس کا میں نے 2 دن جیسے تیسے کر کے, غصے سے لڑ جھگڑ کے, پنجاب گورنمنٹ یعنی کہ کرا کے, وہ میں نے جو ہے نا وہ میں نے اس بندے کا کام کروایا, اور وہ میں نے کیا. وہ بچہ چلا گیا, لیکن بچے کی وہاں پہ ہو گئی تھی, ڈیتھ ہو گئی تھی انڈیا میں. بہرحال اب اس طرح آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ جو کام ہے, اس طرح کرنے سے انسان آگے نہیں جاتا. بے حس ہونا اور منافق ہونا, موقع پرست ہونا, جہاں پر فائدہ ہو وہاں پہ بیٹھنا, پولیٹیکل جو ہے نا دھڑوں میں, تو یہ میرے سے نہیں ہوگا. میں دیکھیں, میں پہلے مجھے پتا تھا کہ میں نے کاؤنسلر آنا ہے, میں پالیٹکس میں آ گئی. میں پینٹر آرٹسٹ ہوں, میں پینٹنگ اور یہ جاوا HTML کا میں کام سیکھ رہی تھی, ٹھیک ہے نا. میرا اس طرف کچھ تھا ہی نہیں, اور میں آج بھی وہ نہیں بن سکی جو کہ جس کو ایک منجاوا پولیٹیشین کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس باپ کی میں بیٹی ہوں, میرے پاس راستے بہت ہیں. میرے پاس جو جس طرح کمایا جاتا ہے, یعنی کہ جو انبار لگا لیے جاتے ہیں, عمارتیں کھڑی کر لی جاتی ہیں, بینک بیلنس, گاڑیاں. میں MPA 25 سال سے میں کام, 22 24 سال ہو گئے ہیں. میں MPA بھی تھی, میں کاؤنسلر بھی رہی, میں یعنی کہ میں اپنا, اور جس باپ کی میں بیٹی تھی, بہت سے مجھے مواقع ملے, بہت سے راستے ملے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو پیسہ ہے اس کو میں نے کس طرح اپنے لیے ایڈجسٹ کرنا, اور میں نے اس کا وہ کیسے ہوگا, کیا ہوگا, مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی. لیکن اللہ گواہ ہے کہ میں سکون میں ہوں, کہ آج بھی اگر اس وقت MPA نہیں ہوں تو میرے سے جب لوگ یعنی کہ کام لینے آتے ہیں تو میں کروا دیتی ہوں, کر دیتی ہوں. کوئی کسی کو ایشو ہے, پرابلم ہے, دیکھیں میں آئی ہی اسی بیس پر ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے. میرے والد صاحب نے کہا ہے بیٹا آپ نے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات مجھے ابا نے سکھائی نہیں. سیاست میں کس نے آپ کو دھکیلا؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ مجھے اس پانی میں کس نے پھینکا. دیکھیں
یہ مشرف یہ جو جنرل مشرف صاحب کا دور تھا تو اس وقت یہ کاف لیگ بنی تھی سائیکل اور ہم خیال گروپ بنا تھا, ایک آرمی نے بنایا تھا ہم خیال گروپ. تو وہ کچھ اسی سائڈ سے گروپ آیا تھا کہ بھئی آپ کی بیٹی ایکٹیو ہے, کسی این جی او میں تھی, تو وہ ہم ان کو یعنی کہ والد صاحب کے پاس آیا کہ اس کو نا کاؤنسلر کا جنرل الیکشن لڑوانا ہے. 2001 کی بات ہے. میرے والد صاحب نے کہا بنے گی ایدے ڈبے چو ایک ہی ووٹ نکلے گا تو میرا نکلے گا, ایدے ڈبے اینو کنے ووٹ پانا ہے, کیونکہ ہم پبلک فگر میں نہیں تھے, ہم میں ایک گھریلو سمجھ لیں آپ, یعنی کہ کچھ پتہ نہیں تھا سوشل لائف کا, کچھ 2001 کی بات ہے. تو وہ بار بار آئے, والد صاحب کو کہا کہ اصل میں ان کو ضرورت تھی ڈیڈی کی, کہ ڈیڈی کو میاں اظہر وغیرہ سارے جلسوں میں لے کے جانا, کافلی کی جو لیڈرشپ ہے اور ڈیڈی کے ذریعے سے ووٹ ڈلوانا. ڈیڈی کہتے تھے کہ میں نے آپ لوگوں کو خوشیاں بانٹی ہیں, آپ ان لوگوں کو ووٹ ڈال کے مجھے خوش کریں. تو وہ ساری عوام جو ہاتھ کھڑا کرتی تھی, تو میرے ڈیڈی کو جو ہے نا اس دور میں جو ہم خیال گروپ بنا تھا, انہوں نے میرے والد صاحب کو جلسوں میں لے کے جاتے رہے. اس کی سائے میں انہوں نے مجھے کاؤنسلر کا الیکشن لڑوایا. اب وہ ووٹ مجھے تو کسی نے فردی بکو کوئی نہیں جانتا تھا, مجھے 250 ووٹ چاہیے تھا جیتنے کے لیے, تو مجھے 666 ووٹ پڑا. اچھا اتنا زیادہ لوگ؟ جی 604, وہ بھی ابا کی وجہ سے دائرہ ہے, اور یہ علاقہ بھی نیا تھا. ہم لوگ اپنا جو سمنا آباد کا علاقہ ہے وہ چھوڑ کے ہم جوہر ٹاؤن آئے ہوئے تھے, تو وہاں سے مجھے ووٹ پڑا اور والد صاحب کی وجہ سے, اور وہ میں جیتی تھی. تو وہ پھر مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے. ایم پی اے کیسے بنی؟ ایم پی اے دیکھیں میں ادھر یہ 2005 کی بات ہے, 6 کی بات ہے, تو میں نون لیگ میں آ گئی تھی. تو یہاں سے میں پنجاب کی پریزیڈنٹ بنی تھی, اور پھر جو میں نے کام کیا تھا وہ کیا تھا اس حساب سے, لیکن میرا نام 30-40 پہ ڈال دیا گیا تھا کہ بڑے ہی نا, کہ میرے مخالفین, میں جس انداز میں کام کرتی ہوں نا اس میں مخالفت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مخالفت کرنے والا ہوتا ہے نا اس کے اندر احساس کمتنی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اپنے اندر کمیاں محسوس کرتا ہے تو وہ دوسروں کی مخالفت کرتا ہے اس کے کسی اچھے کام کی, کیونکہ وہ خود اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. تو وہ بڑے بڑے مگرمچھ جو ہے نا وہ میرے سے خائف تھے, میرے کام کی وجہ سے, میرے سے نہیں, میں جس انداز میں کام کرتی تھی, جو میرا سٹائل تھا, وہ مجھے گاڈ گفٹڈ یا میرے ابا کی تربیت سمجھ لیں, یا جو مجھے وراثت میں محنت ملی ہے. یعنی کہ میں نے اگر کوئی کام دیتا گیا ہے میں ادھر پیچھے پہ جانا, کچھ بھی ہو جائے, چاہے وہ کوئی سامنے کوئی ڈی جی بیٹھا ہے, وزیر اعلیٰ بیٹھے ہے, تو میں بس وہ ٹھا یعنی کہ میں نے کام کروانا ہے, میں نے وہ کچھ بھی ہو جائے چاہے وہ. جناب جی اس کی وجہ سے پھر میرا نام کافی نیچے لسٹوں میں آیا. پھر یہ جاوید ہاشمی ہے اور اس طرح کے جو اس وقت لیڈرشپ وہ جیل سے باہر تھے, ان کے ذریعے سے میں نے کہا دیکھیے جی میرا نام اس طرح ڈال دیا. اس سے بھی میری مخالفت تھی. پھر میں ٹاپ 10 میں میرا نام ڈالا گیا, تو وہ بھی میں نے اپنی کاوشوں کے اپنے دھکے کھا کر, اپنے جب تک میں نے خود دوڑ نہیں لگائی نا تو میرا نام جو ہے نا نیچے کہ بھائی اینو پیچھے ہی رکھو, ایتے ساڑھے واسطے جڑے. اچھا فرد کاف لیگ سے آپ کی ابتدا ہوئی اور اس کے بعد آپ نون میں چلی گئی. جی ایم پی اے وہاں سے جا کے بنی. جی وہاں سے بنی. اور پھر اس وقت کاف لیگ میں, یہ نون میں جانے کا سلسلہ کیسے ہوا؟ دیکھیے میں اس میں یہ تھا کہ ان کی والد صاحب کی ذاتی پرانی, یعنی کہ ایک وہ ہوتا ہے نا پرسنل, سیاست سے ہٹ کر ان کا پرانا تعلق تھا, ان کا ایک الگ سے ان کی دوستی تھی. چودھری ظہور اللہ صاحب جو تھے ان کے جو بھائی تھے, ان کے وہاں پہ یعنی کہ سینما, یعنی کہ گجرات والے, ان کے ساتھ بھی والد صاحب کی دوستی تھی. ان کے سینما میں یعنی کہ وہ لگانا, یعنی کہ موویز وغیرہ لگانا, ان کے ساتھ بھی بہت اٹھنا بیٹھنا تھا. اس کا ڈیڈی کے تو ظاہر ہے ڈیڈی پبلک فگر تھے, ہر ایک کے ساتھ ان کا تھا اٹھنا بیٹھنا. تو پھر میاں صاحب کی طرف سے جو ہے نا وہ ہم لوگ اس طرف میں چلے گئے تھے. میاں صاحب کی طرف؟ ہاں جی. اچھا مجھے یاد ہے کہ جب آپ کے والد صاحب بیمار تھے, ظاہری بات ہے ایک طرف عروج تھا, پھر ایک طرف یعنی اس بیماری شروع ہو گئی, ایک بڑا نام ان دنوں میڈیا میں بہت آتی رہی, بہت ساری کنٹروورشل باتیں بھی چلتی رہیں, تو وہ کیا تھا سب سلسلہ؟
اس میں وجہ یہ تھی کہ والد صاحب جو تھے نا وہ ایک انٹرنیشنل آدمی, ایک پبلک فگر, لوگ ان سے پیار کرتے تھے اور اس وقت میڈیا پورا فوکس تھا. اور والد صاحب کا جو ایک تھا کہ ان کا یعنی کہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ وہ یعنی کہ ہاسپٹل میں رہے, کئی بار رہے, شیخ زائد میں رہے, پھر یعنی کہ شریف سٹی میں رہے. اس میں جو ہے نا جو ہے میاں صاحب کو کچھ پولیٹیشینس نے کال کی, میں وہاں پر تھی. میرا چودھری برادران نے بہت اس وقت سپورٹ کیا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس وقت میں ان کے ساتھ تھی, انہوں نے کہا تھا کہ فرح آپ کو کچھ چاہیے آپ بتائیں. بہت انہوں نے پوچھا کہ آپ والے, کیونکہ دیکھیں یہ ہماری بڑی بدبختی ہے کہ ہمارے جو یعنی کہ لیجنڈز ہیں ان کے کوٹے ہونے چاہیے. اب دیکھیں انڈیا میں ہے, اب یہ جو امیتابھ بچن ہے یہ کینسر اس کو, لیکن اس کا پورا فلی اربوں پتی آدمی ہے, وہ اربوں خربوں پتی آدمی امیتابھ بچن, لیکن وہ پورا علاج یعنی کہ گورنمنٹ کر رہی ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو اس وقت وہ تھوڑے سے ایشوز تھے والد صاحب کا, وہ یعنی کہ تھوڑی سی پرابلمز آ رہی تھی, ہرڈلز آ رہی تھی, تو ہم لوگ خود کر رہے تھے ہم لوگ سارا, لیکن وہ بہت زیادہ یعنی کہ ان کی جو بیماری تھی نا پرلونگ ہو گئی تھی, بہت زیادہ ایکسٹراڈنری. ان کے لنگز, لیور, ان کا جو تھا کڈنیز سب ڈیمیج تھے. تو وہ پرائیویٹ روم میں, ظاہر ہے وہ وی آئی پی روم سارا ان کا سسٹم تھا. تو وہ اس وقت چودھری پرویز نے مجھے کہا تھا کہ فرح آپ کو کچھ, چودھری ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا, لیکن میں نے ان کو نا تھینک یو کہا تھا کہ میں نے کہا کہ نہیں ضرورت نہیں ہے. پھر وہ میرے والد صاحب انہوں نے سپورٹ کرنا چاہیے چودھری یہ پرویز رائی نے, لیکن اس وقت میں نے ان کو تھینک یو کہا. پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے ہاسپٹلائز ہو گئے تھے. تو اس وقت پھر جو ہے نا میں جو ہے نا میرے لیے کچھ آ رہے تھے, ایشوز آ رہے تھے. ڈیڈی کا دوبارہ سے ہو گیا تھا, کافی اخراجات ہو گئے تھے. پھر یہ کچھ اس طرح کے کچھ تھے ایم پی ایز, کچھ لوگ تھے, کچھ انہوں نے رابطہ کیا کہ میاں صاحب کی بہت اچھی دوستی ہے آپ کے والد صاحب سے, پرانی ہے, غیر سیاسی ہے, تو میاں صاحب کو فون آپ اس طرح کریں, ان کو بتائیں. میں نے کہا نہیں. اچھا, چودھری برادران کا ان دنوں سے میرا رابطہ نہیں ہوا, ان دنوں میں میرا رابطہ ہو نہیں پایا, میں کر نہیں پائی رابطہ صحیح طریقے سے, کیونکہ میں پریشان تھی, میں کر نہیں پائی. تو وہ جناب جی نواز شریف صاحب نے مجھے جدہ سے کال کر دی کہ جی میں اس طرح, وہ میرے ایسے تو میرا تعلق ہے ان سے, تو آپ ان کو شریف سٹی لے جائیں. تو میں نے ان کو انکار کر دیا, آپ والد صاحب کو شریف سٹی میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا کہ نہیں, میں والد صاحب ان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں کے گورنمنٹ ڈاکٹرز ہیں, تو وہ شریف سٹی تو نہیں جائیں گے, تو میں ڈاکٹرز نہیں چینج کر سکتی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا, انہوں نے کیا کیا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ گیم کیا یعنی کہ چل رہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, کسی بندے کو بھیجا, اور انہوں نے کسی بندے کو بھیجا, اور اس نے نا کیش 1 لاکھ روپیہ, تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ رکھ لیں, تو پھر میں آپ سے رابطہ کروں گا اور آپ ہاسپٹل میں جمع کرا دیں. اچھا, میں اس وقت بڑی پریشان تھی بڑے اس طرح کے معاملات میں, اور میڈیا کو پتہ ہے اس بات کا. اچھا خیر, اس وقت ڈیڈی کی ان کا ہم بچپن سے دیکھتے تھے, ڈیڈی کا ان کے ساتھ آنا جانا, گھروں میں شادی بیاہوں میں آنا جانا, تو میرے ذہن میں یہ چیزیں تھیں. پولیٹیکل سائڈ پہ کچھ تھا ہی نہیں, وہ میں نے جو تھا نا وہ اس کو جو پیکٹ تھا وہ میں نے ایکسیپٹ کر لیا, میں نے وہ جمع کرا دیا ہاسپٹل میں. اچھا, تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہ ایک مقامی اخبار سے ایک بندہ آیا, کہتے کہ جی ہمیں پتہ چلا میاں صاحب سے رابطہ ہوا. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں پتہ چلا ہے, تو آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں میں کاف لیگ میں ہوں اور یہ سارا, تو میں اب کیا بعد میں, تو اب میں اس وقت ایک مجبور تھی, کیونکہ میرے والد صاحب بستر پہ پڑے تھے, میں اس وقت مجبور تھی. تو مجھے کہتے کہ نہیں میاں صاحب کو یہ تو بڑا غلط ہو جائے گا, اتنی بے حسی, آپ میاں صاحب کا شکریہ ادا کریں اخبار میں. میں نے کہا کر دیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اس وقت میں سیاست بھول گئی, کیونکہ میں نے کہا اب یہ بھی بڑی بری بات ہے کہ میں ان کو شکریہ ادا کروں. وہ جناب جی وہ انہی کا بھیجا ہوا کوئی تھا کرندہ, یا جو بھی سٹوری مجھے بعد میں پھر آپ سے اس پہ مزید بات کرتا ہوں. ناظرین بریک لیتے ہیں, اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی پھر بات ہو رہی تھی کوئی ایک بندہ انہوں نے مشکوک سا بھیجا پھر. اچھا خیر وہ آیا اور جو ہے وہ اگلے دن اس مقامی اخبار میں میرے والد صاحب کی اور نواز شریف کی فوٹو لگی ہوئی ہے اور میرا نیچے سے جو ہے نا وہ میرا بیان ہے کہ جی میں شکر ادا کرتی ہوں کہ جی حکومت نے نہیں کیا تو میاں صاحب نے کر دیا. دیکھیں جی میاں صاحب کو تو باہر انہوں نے پھینک دیا, باہر بھیج دیا, یہ وہ بندہ ہے جو کہ اس قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے. اس طرح کے بیانات میں پریشان. اچھا میں کاف لیگ میں چودھری برادران میری بہت عزت, میرا بہت احترام, مجھے بہت مقام بنے کہ میرا کوئی کام نہیں رکتا تھا. میں اس وقت کاؤنسلر تھی لیکن میں بہت پریشان. میں نے کہا کہ یہ ہوا کیا اور ایک بار والا کہاں سے آ گیا. اس کے بعد اب میں والد صاحب کے ساتھ وہاں پہ ہوں, میں والد صاحب کو سارا لک آفٹر کر رہی ہوں. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ ریکارڈ پر موجود ہے. بہرحال وہ جناب جی مجھ سے بس وہ میڈیا آ رہا ہے جا رہا ہے اور اپنی طرف سے خبریں لگا رہے ہیں کہ جی میاں صاحب نے. اب میرے والد صاحب کی خبر نہیں رکتی تھی کیونکہ اس میں میاں نواز شریف صاحب کا بھی ذکر تھا. میرے والد صاحب کی خبر کوئی روک ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ ظاہر ہے وہ ایسی شخصیت تھی کہ ان کی خبر تو آنی ہے. وہ چھوٹی سی بات بھی ہوتی نا کہ آج رنگیلا صاحب نے اپنی بیٹی سے اجری مانگی تو بیٹی نے انکار کر دیا اور باپ نے بیٹی کو ڈانٹا کہ مجھے اجری کیوں نہیں دی. تو ایسی خبر بھی میرے والد صاحب کی آ جاتی تھی کہ وہ آج یہ ہوا, چھوٹی چھوٹی بات میڈیا بیٹھا ہوتا تھا تو وہ تو ہر وقت میڈیا میرے پیچھے. اور آپ یقین کریں میں اتنی وہاں پر تھی, میں بیمار ہو گئی تھی کہ مجھے 4-5 ڈرپس وہاں پہ شیخ زاید ہاسپٹل میں مجھے لگی ہیں ہر وقت. اب چاروں طرف سے مجھے لوگ گھیر رہے ہیں. تو چودھری شہزاد صاحب نے مجھے بلایا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو میں نے کہا مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے, یہ ہوا ہے میرے سے, مجھے نہیں پتا. اس طریقے سے اخبار والا آیا ہے اور یہ سارا کچھ ہوا ہے. اچھا اب وہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کھیلنا آتا ہے. وہ جو ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کس ٹائم ہم نے کیسی گیم کھیلنی ہے, اپنے آپ کو پاپولر کرنا ہے, کس طرح ہم نے یعنی کہ لوگوں کے دلوں میں اپنا یہ سارا یعنی کہ یہ اداکاری کر کے ان لوگوں کو کیچ کرنا ہے. اچھا اس کے بعد جناب جی اب وہ جو 1 لاکھ روپے آیا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا. میرے والد صاحب کے اوپر وہ ایک ہفتے میں کوئی تقریباً کوئی 60-70 یعنی کہ اس طریقے سے ان کے بہت زیادہ ان کے یعنی کہ ایشوز تھے. اچھا اس کے بعد جناب جی ان کا جو ایک بندہ آیا تھا جو کہ آیا تھا وہاں پہ ہاسپٹل میں جو جمع کر, اس کے بعد یہ لوگ نہیں آئے یعنی کہ غائب. اس کے بعد میں خود اتنی پریشان تھی کہ مجھے کاف لیگ کی لیڈرشپ کی طرف سے یعنی کہ ناراضگی کا اظہار تھا. لیکن وہ بہت اچھے لوگ ہیں یعنی کہ وہ لوگ خاموش ہو گئے یعنی کہ انہوں نے کوئی, کیونکہ اس وقت میرے والد صاحب بیمار تھے اور میں خود ان سے صحیح طریقے سے رابطہ کر ہی نہیں پائی چودھری برادران سے کہ بھی مجھے یہ وہ سارا چاہیے. اب جو اخبارات میں آ رہا تھا نا وہ میں نے نہیں دیا, وہ بس ان کو بس ایک مل گیا. آپ کو پتا اخبار نیوز کو جو چاہیے انہوں نے چٹپٹی خبریں وغیرہ سارا. اچھا خیر میں نا بات کر کے نا تو میں نے کہا کہ جب انہوں نے 1 لاکھ یعنی کہ جو مجھے تو یہ چیزیں بعد میں جو اس وقت سمجھ نہیں, کیونکہ میں بہت پریشان تھی. تو 1 لاکھ کا جو انہوں نے جو گیم چلائی تھی نا اس پہ انہوں نے بہت بڑی گیم کھیلی ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنا ہی ان کا کرتا دھرتا تھا بندہ جو کہ آیا اور اس نے اخبار میں لگوایا, سارا کچھ کیا ہے. لیکن کس اخبار میں چھپا تھا یہ سب کچھ؟ یہ اخبار میرے خیال سے پاکستان اخبار یعنی مجیب الرحمان شامی صاحب کا اخبار ہے. ہاں جی پاکستان اخبار. اس وقت وہ ایڈیٹر تھے اس وقت وہاں پہ, اس وقت کیا اس کے چیف ایگزیکٹو یا چیف ایڈیٹر وہی تھے نا اس وقت؟ ہاں میرے خیال سے وہی پہلے وہ پاکستان. ہاں جی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میرے لیے بڑی پرابلمز آ گئی. دیکھیے میں ایک بیٹی تھی اس وقت میں پولیٹیشین نہیں تھی. اس وقت میں سب کچھ اپنی سیاست, اپنا کام, اپنی محنت اور چودھری برادران کے ساتھ جو میرے بہت اچھے تعلقات اور جو مجھے انہوں نے رسپیکٹ دی وہ آج تک میں نہیں بھولتی. اور وہ لیکن وہ حالات ایسے تھے کہ میں ان سے رابطہ نہیں کر سکی, بات نہیں, کچھ اس طرح کے معاملات تھے. لیکن زبردستی تو نون لیگ میں نہیں وہ آپ کو لائیں گے. نون لیگ میں پھر کیسے؟ انہوں نے یہ ہوا کہ پھر مجھے جب میں والد صاحب کو شریف سٹی لے کے چلی, کیونکہ میں اتنا تنگ تھی
کہ اتنا رش ہوتا تھا, اتنے لوگ آتے تھے کہ میں والد صاحب کو لے کے نا تو میں شریف سٹی چلی گئی, کیونکہ ظاہر ہے جب انہوں نے کیا تھا, کیونکہ انہوں نے اس کے بعد انہوں نے کچھ بھی نہیں بھجوایا میاں صاحب نے. انہوں نے 1 لاکھ کے اوپر یہ اتنی بڑی اربوں روپے کی گیم, اور انہوں نے اپنی کوریج کرائی. انہوں نے میرے ذریعے سے اتنی بڑی انہوں نے گیم کھیلی کہ میڈیا میں آتے چلے گئے وہ, کیونکہ اس دور میں جنرل مشرف دور میں نواز شریف کی کوئی خبر نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب کی کوئی خبر نہیں ہے. یعنی 1 لاکھ اخبار والے اس بات سے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بستر پہ کون لیٹا ہے, وہ رنگیلا لیٹا ہوا ہے, تو وہ انہوں نے یہ اس طریقے سے کیا. اور وہ اس کے بعد انہوں نے نہ میں نے کچھ لیا ہے, نہ انہوں نے کچھ دیا, نہ انہوں نے کبھی کہا, کبھی بھی نہیں کہ بھئی وہ سارا, کیونکہ وہ جو علاج تھا. لیکن آپ کے والد صاحب کا علاج شریف سٹی میں بھی تو ہوا تھا. جی وہ تو خیر, وہ جو شریف سٹی ہے وہ تو میاں صاحب کے کھاتے میں نہیں سمجھے نا, وہ تو باہر سعودی عرب سے اور ادھر ادھر کے سارے, کیونکہ ظاہر ہے جب میں نے ان کو خود فون کیا کہ میں شریف سٹی لے کے آ رہی ہوں, تو وہ اس وقت پوزیشن ایسی تھی کہ وہ انکار نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ بیچ میں انوالو ہو گئے تھے, تو وہ زیادہ ان کو یعنی کہ شریف سٹی لے جانے کا آپ نے کیوں سوچا, کیا آپ کے ذہن میں تھا؟ اس کی وجہ یہ, پہلے تو آپ نے انکار کر دیا تھا. ہاں میں نے انکار کر دیا تھا, کیونکہ وہ پھر وہاں پر بھی ڈاکٹرز جو, کیونکہ مجھے میں نے ان کے ڈاکٹر سے مشورہ کیا, تو وہاں کے کیونکہ یہاں کے ڈاکٹرز نہیں جا سکتے تھے, میرے لیے پرابلمز بڑی تھیں, معاملات میرے ساتھ ایسے تھے. تو وہاں جو شریف سٹی میں ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اچھے ہیں اور بڑے یعنی کہ قابل ڈاکٹر ہیں, سارے کڈنی اسپیشلسٹ, لیور, لنگز وغیرہ کے سارے. تو وہ پھر میں اس وجہ سے, کیونکہ حالات ایسے تھے, کیونکہ مزید جو میاں صاحب اس بات کے لیے یا کچھ انہوں نے کچھ کرنا ہے مزید, وہ اس بات کے لیے انہوں نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو میں نے خود سے میں نے کہا کہ جی میں نے شریف سٹی جانا ہے, کیونکہ آپ انوالو ہیں تو اب میں شریف سٹی, یعنی کہ اس دوران گورنمنٹ کی طرف سے, کیونکہ مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے کوئی ہیلپ نہیں کی. دیکھیں ادھر سے جب میں چلی گئی تھی, تو جب یہ میری طرف سے خبریں نہیں آ رہی تھی, میڈیا خود چلا رہا تھا, تو جنرل مشرف صاحب کے ایک بہت قریبی ساتھی ہیں, ان کی مجھے کال آئی تھی, اور مجھے آج بھی یاد ہے وہ کال. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں فلاں, انہوں نے بتایا اپنا نام اور مجھے اپنا عہدہ بھی بتایا, موسٹ سینئر تھے وہ. انہوں نے کہا کہ آپ کو یعنی کہ چیف صاحب سے ملواتے ہیں, اور آپ جس طرح کہیں گی, جو کہیں گی, جو آپ کو مراتے چاہیے, جو بھی ہے ہم آپ کو دیں گے, لیکن آپ پنجاب گورنمنٹ کے یعنی کہ بات کریں, جو اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ تھی نا. لیکن پرویز مشرف صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب تو بڑے قریبی ساتھی تھے. وہ بہت قریبی تھے, لیکن ان دنوں میں تھوڑے سے پرابلمز تھیں ان دنوں میں. اچھا, یہ آپ کو سینٹرل گورنمنٹ اس وقت کہا کہ آپ پرویز الہی صاحب کے خلاف؟ جی انہوں نے کہا کہ پنجاب, انہوں نے کہا کہ آپ ان کے کچھ بات کریں, لیکن آپ پوری گورنمنٹ کے خلاف بات نہ کریں. میں نے کہا جی میں تو کر ہی نہیں رہی ہوں, یہ تو مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا, میں تو والد صاحب کی خدمت اس کمرے سے باہر ہوں ہی نہیں, تو یہ تو میڈیا والے خود ہی لگا رہے ہیں. اب وہ میرے اوپر ایک کالم بھی لکھا گیا, حسن نثار صاحب نے لکھا, جمہوریت کی ملکہ فرح دیبا, وہ کالم ریکارڈ پر موجود ہے جنگ اخبار میں, پھر BBC میں بھی آتا رہا. پھر چودھری شجاعت صاحب, یہ وجوہات بنی کہ آپ شریف سٹی کا آپ جانے کا فیصلہ کیا والد صاحب, پھر بہت سارا. پھر چودھری شجاعت صاحب نے, انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. تو اس وقت دیکھیں, وہ جب میں آ گئی تھی شریف سٹی, تو پھر وہ مناسب نہیں تھا کچھ اس طرح کے. انہوں نے یہ نہیں کہ وہ بالکل ہٹ گئے, انہوں نے رابطہ کیا تھا میرے سے, لیکن پھر میں نے خود انکار کر دیا تھا. لیکن میرے پر اتنا پریشر تھا کہ اس میں ایجنسیز بھی انوالو ہو گئی تھیں, کیونکہ وہ بات میاں نواز شریف صاحب کی ہو رہی تھی, اس میں پنجاب گورنمنٹ کی ہو رہی تھی, تو وہ آٹومیٹیکلی خود ہی یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو انہوں نے مجھے جو کہ سینئر آفیسر تھے, انہوں نے کہا کہ آپ ادھر ان کے خلاف بات کریں, ان کے خلاف بات کریں یا کچھ اس طریقے سے کوئی, لیکن آپ یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف بات کریں. یو آر کمپیلڈ کہ آپ کو یہ کرنا پڑا پنجاب کے, لیکن کیونکہ نہ میں نے کرنا تھا
اور نہ میں نے اس میں انوالو ہونا تھا، کیونکہ چودھری برادران نے میرا تو کچھ نہیں بگاڑا تھا. چودھری برادران ہمیشہ انہوں نے مجھے آنر دیا ہے، رسپیکٹ دی ہے. تو وہ پھر صورتحال یہ تھی کہ میں بالکل انڈر گراؤنڈ ہو گئی، اور میں نے کیا کیا، میاں صاحب نے کہا آپ آ جائیں ہماری جماعت میں. تو یہ وجوہات تھی، ورنہ وہ کچھ اچھا وہ تو وجوہات ہوئی نون لیگ جوائن کرنے کی. پھر اب دوبارہ سے آپ کاف لیگ میں آ گئے، ان کا آپ کا کلچر ونگ جتنا ہے سارا سنبھال رہی ہیں. دیکھیں یہاں پر دیکھیں وہ تو ایک حادثاتی میں وہاں پہ گئی ہوں. دیکھیں میری بات سنیں، یہاں ان کی پلیٹ فارم سے آپ ایم پی اے بنی جی، اور آپ کو پالیٹکس میں بڑی جگہ ملی جی، یہ بھی تو دیکھیں. جی دیکھیں یہاں پر میاں صاحبان جو ہے نا، ایک تو یہ لوگ کانوں کے کچے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات یہ، اور ان کو اپنے جو ساتھی ہیں رائٹ لیفٹ، ان لوگوں کو صحیح نظر نہیں آتے، جو کہ دیکھیں میں جہاں بیٹھتی ہوں میں وہاں پر ایمانداری سے کام کرتی ہوں. میں کاف لیگ میں تھی تو میں اپنی پوری ڈیوٹی نبھاتی تھی. میں نون لیگ میں تھی، اب میں یہاں پر پنجاب کی پریزیڈنٹ بھی تھی نون لیگ میں. میری مخالفتیں انڈر گراؤنڈ، میرے خلاف راستے میں کانٹے بچھانا میرے، اور یعنی کہ جو ان کو آ کے بتایا جا رہا ہے وہ میرے اگینسٹ، یعنی کہ پارٹی لیڈرشپ اس میں آ رہی ہے. اور میاں صاحب نے دیکھیں کوئی احسان نہیں کیا ہماری فیملی پہ یا رنگیلا صاحب پر. آپ نہیں سمجھتی کوئی احسان جی، کیونکہ دیکھیں وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ 1 لاکھ میں میاں نواز شریف صاحب اتنی بڑی گیم کھیل گئے کہ وہ پورا میڈیا میں ہی چھا گئے. یعنی کہ وہ کروڑوں کی جو مارکیٹ لے گئے. جب وہ جدہ میں تھے، جب ان کا نام بھی نہیں کوئی آنے دیتا تھا کسی اخبار میں، اور وہ کسی جرت نہیں تھی کہ میاں نواز شریف صاحب. لیکن ان کا جو ان کے دیکھیں میں اپوزیشن میں جب جدہ میں تھے، جب نواز شریف صاحب کو پتہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے واپس آنا ہے، اس وقت میں ان کی جماعت میں شامل ہوئی تھی اپنے ان حالات کی وجہ سے کہ میں بالکل انڈر گراؤنڈ ہو جاؤں. مجھے جو لوگ کہہ رہے ہیں مصیبتیں اپنے اوپر ڈالی، میں اپوزیشن میں بیٹھی، میرے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. یعنی کہ مجھے ہروا دیا گیا. میں نے ناظم کا الیکشن لڑا، میرے وہاں پہ جو میرے ساتھ علاقے میں ہوتا تھا میرے بوتھ توڑ دیے جاتے تھے، یعنی کہ جو گورنمنٹ کا تھا سارا. اور مجھے بہت بہت زیادہ جو ہے نا وہ یعنی کہ وہ کرائسس دیکھنا پڑا. بہت زیادہ معاملات میرے خراب تھے. اور اندر پارٹی میں جو میں پنجاب کی پریزیڈنٹ بنی، دیکھیں نواز شریف کی پارٹی میں آ کر پنجاب کو نئے طریقے سے آرگنائز کرنا کو مشکل تھا. لیکن یہاں شہباز شریف صاحب بھی تو تھے نا، آپ نے پتا وزیر اعلیٰ بنے، اور ان کے بارے میں تو کچھ لوگ کہتے ہیں، اور اس وقت بھی پالیٹکس میں انہیں بری طرح کہ جناب وہ بڑے اچھے آرگنائزر بھی ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں. تو کیا وہاں سے نہیں آپ کو ریلیف ملا؟ دیکھیں جو میں نے کام کیا نا اپنے بلبوتے پہ، جو میں نے، کیونکہ بحثیت جو میرے پاس سیٹ تھی نا، اور سیٹ پہ بھی بڑی مخالفت تھی، اور وہ جاوید بہت زیادہ مخالفت تھی. لیکن وہ میں نے اپنی بھاگ دوڑ سے، اور جس میں جاوید ہاشمی صاحب کا نام لینا جو ہے نا وہ نہیں مجھے کچھ یعنی کہ پرابلم نہیں ہوگی ان کے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جدہ میں تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، لسٹیں کیا بن رہی ہیں پی اور ایم این ایس کی وغیرہ، مقامی لوگ بنا رہے تھے. تو بڑی مخالفت تھی میری، کیونکہ میں کام کرنے والی بندی تھی. اچھا یہ بتائیں کہ اب گورنمنٹ کا پھر بھی ایک موو چل رہی ہے نو کانفیڈنس کی، جی وہ ممکن ہے وہ کامیاب ہو جائے. تو جیسے آپ نے کاف چھوڑی، نون میں چلی گئی، نون سے کاف میں آ گئی، تو فیوچر میں ایسے چانسز ہے کہ آپ نون میں پھر چلی جائیں؟ دیکھیں اب میں چودھری برادران کے ساتھ ہوں یہاں پہ. میں پنجاب کی سوشل ویلفیئر اینڈ کلچر کی پریزیڈنٹ ہوں، اور چودھری پرویز لائی بہت ہی منجے ہوئے سیاستدان ہے چودھری شجاعت صاحب، اور وہ پہلے ملک کے مفاد کے بارے میں سوچتے ہیں. اور ظاہر ہے جس طریقے سے انہوں نے ایڈجسٹمنٹ اپنی آئندہ کی کرنی ہے تو ہم لوگوں نے ان کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے. یعنی ایسے چانس نہیں ہوگا آپ خود سے نون جوائن کر لیں، ایسا کوئی چکر نہیں، کوئی بھی ایسا چانس نہیں، کیونکہ یہاں پہ نا بہت منافقت ہے اس پارٹی میں. یعنی کہ آپ یقین کریں کہ جو میرے جیسے جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کا چلنا بہت مشکل ہے. اچھا رنگیلا صاحب کے حوالے سے کچھ میں چاہتا ہوں کہ ان کی یادداشتوں کے حوالے سے پھر بات کریں. کیسے انسان تھے وہ، اور سنا ہے وہ بڑے کمزور دل کے بھی تھے؟ جی میرے والد صاحب جب ہم یعنی کہ میں ایک دودھ پیتی بچی تھی، ان کے بہت چھوٹی تھی، میرے والد صاحب کے پاس تھی مرسیڈیز، بلیک مرسیڈیز. تو بہت پرانا دور، بھٹو کے زمانے کا دور تھا.
تو میرے والد صاحب ایک دفعہ مجھے کسی نے ایک آفیسر ہیں سینئر آفیسر جو ہے ہمارے ادارے کے موسٹ سینئر جو ایک ادارہ ہے حساس ادارے سے آپ تعلق رکھ لیں, تو میں اپنے کسی کام سے وہاں پر گئی تھی. تو میں ایم پی اے تھی, تو میں کوئی گھنٹہ بیٹھی رہی ہوں تو مجھے انہوں نے اندر نہیں بلایا. تو میں کہا ایم پی اے کی کوئی عزت ہی نہیں ہے, میں نے کارڈ بھیجا ہے ایز ایم پی اے, تو میں نے کسی نے اندر ہی نہیں بلایا. میں نے پھر ایک اور جو ہے نا وہ کیا, نیچے لکھ دیا ڈاٹر آف رنگیلا. تو وہ جب ان کا جو تھا اسٹاف کا لڑکا وہ اندر لے کے گیا ہے تو وہ فوراً مجھے اندر بلا لیا. میں اندر گئی تو وہ جو آفیسر تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو مجھے کہتے ہیں کہ میڈم بیٹھے ہیں, آپ رنگیلا کی بیٹی ہیں. تو مجھے بٹھا کے مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ کس انسان کی بیٹی ہیں؟ تو میں نے کہا, میں اب ان کا منہ دیکھ رہی, میں نے کہا جی آئی ایم پراؤڈ آف مائی فادر. تو کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کس کی بیٹی ہیں. اب انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ کہتے ہیں کہ میں اسٹوڈنٹ تھا اور جیل روڈ پہ جو گاڑیوں کے یعنی کہ شو رومز ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ, وہ جو شیشوں والی کوئی شو روم میں کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے فرینڈز اندر. تو ہمارے شو روم کے باہر کہتے ہیں میرے فرینڈ کے شو روم ہم لوگ بیٹھے ہوئے اندر, تو میرے فرینڈ کے شو روم کے باہر ایک مرسیڈیز آ کے رکی ہے اور ہم نے اس طرف دیکھا کہ شاید کوئی گاڑی لینے آیا, تو ہم سب کی نظریں جو ہے نا مرسیڈیز کی طرف جم گئی. ایک ڈرائیور اترا ہے اور وہ کہیں چلا گیا ہے. اس کے بعد گاڑی سے نکل آئے رنگیلا صاحب دوسرے دروازے سے اور وہ اتر کے نا فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے. کہتا ہم لوگ سارے پریشان کہ یہ فلم سٹار رنگیلا, اور ہم تو کھڑے ہو گئے سارے کیونکہ ہم تو اس وقت دور تھا ان کا ایک تو کہتے عروج تھا. کہتے ہم لوگ سارے باہر آئے اور فٹ پاتھ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ان کے پاس گئے, رنگیلا صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, اندر آئے, آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ تو کہتے بہت ہی لاپرواہی سے کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے تو ایک بلی تھی, چھوٹی سی بلی تھی, اس کو وہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے تو فٹ پاتھ کے اوپر, تو اور وہ اس کو پیار کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا رنگیلا صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے کہ کچھ بھی نہیں کر رہا, بس میں میں جان لینی ہے, اینو کچھ میں کھوانا ہے, کیونکہ میں پیچھے کھلو کے ویکھ رہا سا گڈی کہ اے بلی دا بچہ اتنے چڑھن دی کوشش کر رہا ہے پھر تھلے ڈگ جاتا ہے, پھر چڑھن دی کوشش کر رہا ہے پھر تھلے ڈگ جاتا ہے. اے ہن دودھ پیوے گا تے اے جان آئے گی, تے بس اور تو کچھ بھی نہیں میں کر رہا. وہ حیران, کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے کہ یہ مرسیڈیز سے اترے ہیں. کہتے ہیں آپ اس باپ کی بیٹی ہیں, اتنے عظیم آدمی تھا وہ. کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ اس انسان کی بیٹی, آپ کو بھی نہیں پتا. گھر میں سخت ہے وہ نہیں, وہ دیکھیں ایک تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا ہمارے لیے, اور بہت کم ٹائم, اور جتنا ٹائم ان کے پاس ہوتا تھا گھر میں, کیونکہ وہ انٹرنیشنل ٹورز ہوتے تھے ان کے اور ان کے کام ہوتے تھے اور وہ اپنے کام کو بہت محبت کرتے تھے, اسی لیے تو وہ رنگیلا بنے. تو جتنا ٹائم بھی ہوتا تھا نا وہ ایک ہمیں کچھ نہ کچھ وہ سکھاتے تھے, ہمیں کچھ نہ کچھ بتاتے تھے کہ بیٹا اس دنیا میں انسان جو آئے ہیں وہ اللہ کی مخلوق, وہ اشرف المخلوقات ہے, اور اس نے اس دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے, وہ بے موت مر جائے, اس دنیا سے چلا جائے, وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. فارغ بندہ کو وہ بہت یعنی کہ برا سمجھتے تھے. مصنوعی انسان کوئی بھی ایسے مصنوعی بات کرے, ڈانٹتے بھی تھے. ہاں ڈانٹ پٹتی تھی کچھ ایسی باتوں پہ, لیکن وہ پیار, وہ ہمیں سوئی بھی چبھ جائے تو وہ رو پڑتے تھے, بہت ہی حساس دل کے. اب ایک دفعہ کی بات ہے کہ وہ گھر آئے اور ہم لوگ سب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے, کچھ مہمان بھی تھے, تو وہ آئے اچانک شوٹنگ سے اور آ کے انہوں نے ہمیں ڈانٹنا شروع کر دیا مہمانوں کے سامنے. کہتے کہ یہ آپ لوگ کھانا کھا رہے ہو اور یہ کس طرح, اٹھو یہاں سے. اور امی نے کہا کہ کیوں آپ بچوں کو اٹھا رہے ہیں؟ کہتے کہ میں آیا ہوں, اور ہمارے ڈاگ کا نام تھا مکسی,
تو وہ کہتے ہیں کہ میں گاڑی سے نکلا ہوں تو اس نے میرے پہ جمپ کیا ہے اور اس کی زبان لٹک رہی تھی, وہ پیاسا ہے, وہ بھوکا ہے, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, تم لوگوں کو اللہ نے زبان دی ہے, تم لوگ کھانا مانگ سکتے ہو کہ ہمیں کھانا دو. وہ بے زبان, وہ اللہ کی مخلوق ہے, اس کو تم لوگوں نے نہیں پوچھا اور وہ باہر وہ بھوکا پیاسا ہے. پہلے اس بے زبان کو تم لوگ کھانا دو, اس کو پانی دو, پھر میں تم لوگوں کو یہاں بیٹھ کے کھانے دوں گا. یعنی کہ اس طرح کے, یعنی کہ وہ بہت ہی نرم دل. اور جہاں پر بات آج, ہم ان کے ساتھ ٹی وی بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے. ہم ٹی وی بیٹھ کے دیکھتے تھے تو ہمیں گھبراہٹ ہوتی تھی کہ وہ بھی ڈانٹیں گے. تو کہتے تھے بیٹا آپ معلوماتی چینل دیکھا کرو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, فلمیں تو دیکھتے رہنا چاہیے, ٹھیک ہے فلمیں, لیکن معلوماتی. اور ہمارے رومز جو تھے, بیڈ رومز تھے, اس میں یہ میوزک کی ذرا اونچی آواز ان کو سنائی دینا, تو وہ آ کے نا وہ ڈیک کی جو لیڈ ہوتی ہے جو تار نکال کے لے جاتے تھے. ہم ڈیڈی کو کہتے تھے آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ کہتے تھے بیٹا میوزک کی آواز یہ سینما گھروں میں ہوتی ہے اونچی, گھروں میں اگر آپ نے جو سننا ہے اتنا سنو کہ جس صرف آپ کو آواز آئے. یعنی کہ ان کا ایک زندگی کا ایک, کیونکہ کامیاب انسان تھے, ان کو پتا ہے کہ زندگی کیا ہے اور زندگی کیسے جینی چاہیے. انہوں نے بہت محنت کی. 12 سال کی ایج میں وہ یتیم ہو گئے تھے, والدین کوئی بھی نہیں تھا ان کا. اور پیچھے جو پاڑا چنار, ہم لوگ وی آر بلانگ ٹو ٹرائبل ایریا, ہم پاڑا چنار سے ہیں, مسوزی قبیلے سے ہم, تو ساری جائیدادیں اور ان کے جو وہاں پر تھے آبا اجداد کی, وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو وہ, اور انہوں نے اسٹرگل کیا ہے. وہ پیدل شالمی سے پیدل وہ اسٹوڈیو آتے تھے سبزہ زار تک, ٹھیک ہے. تو وہ ان کو ایک جنون تھا کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے. کتابیں انہوں نے بیچی, پینٹنگ کی, بل بورڈز بنائے, باڈی بلڈنگ کی, اور محنت مزدوری کی, کچھ نہ کچھ بننے کے لیے, کرنے کے لیے. آخر کار ان کو راستہ مل گیا اور وہ جو ہے وہ اس فلم. اچھا, ان کے پسندیدہ ایکٹر منور عظیم کے ساتھ ان کی جوڑی مشہور رہی. جی جی. اور اس کے بعد کبھی آپ کی اپنی یادداشتیں ہوں کہ جی کسی ایکٹر کو پاکستانی یا دوسرے کو بہت کسی کے کام کو پسند کرتے تھے؟ وہ سبھی کو پسند کرتے تھے, لیکن انکل ندیم, فلم سٹار ندیم کی بہت تعریفیں کرتے تھے. وہ ان کی جو جہاں تک وہ مجھے یاد ہے, ان کے بارے میں بحیثیت انسان بھی اور بحیثیت شخصیت جو ان کا ایک کردار تھا. اور باقی سبھی کولیگس کے بارے میں, سلطان رائی کا بہت, وہ سلطان رائی صاحب کے, منور ظریف صاحب کے تو ہماری فیملی فرینڈ شپ تھی. ان کی تو فیملی میں اکٹھے یہ لوگ باہر ان کے ٹورس پہ جانا, بیویوں نے بھی جانا اور اکٹھے, وہ تو ہمارے ایک, وہ بہت سمجھاتے تھے کہ ڈیڈی کو کہ بھئی بزنس پوائنٹ آف ویو, ان کے بزنس کی طرف آؤ, اس طرف آؤ, تم اتنا کما رہے ہو. ان کے ڈیڈی, لیکن وہ ان کا بزنس مائنڈ نہیں تھا. انہوں نے بس جو ان کا تھا کہ بس ٹھیک ہے یہ آج یہ فلم بنانی ہے, آج ان کے ذہن میں کوئی آ گیا, اسکرپٹ آ گیا ہے, کوئی چیز ان کے دماغ میں آ گئی تو اس کے اوپر یعنی کہ مووی بنا دی. تو بس اب دیکھیں نا. کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں؟ کھانے میں بس وہ سبھی کچھ کھا لیتے تھے. نہیں, آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, بالکل, چونکہ ہم نے اینڈنگ کرنی ہے, تو آپ کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں؟ سبھی کچھ کھا لیتے ہیں. بچے آپ کے کتنے ہیں؟ میرے 2 بچے ہیں. تو ان کو بھی ایکٹر بنائیں گی یا سیاستدان؟ دونوں میں فرق نہیں ہے. اور میرے خیال سے کہ اس وقت وہ دونوں, ایک تو میرا بچہ چھوٹا ہے جو اسکول گوئنگ ہے, اور ایک بڑا بیٹا ہے وہ اسکالرشپ پہ باہر پڑھ رہا ہے. تو وہ تو ان کی تو اس کی اپنی مرضی کی فیلڈ ہے. تو وہ ویسے جب وہ کامیاب ہو کے واپس آئے گا تو وہ یہی کہے گا ماما میں آپ کو بتاؤں گا کہ پولیٹیشین کس کو کہتے ہیں, میں آپ کو بن کے بتاؤں گا, میں ذرا پڑھ لوں تو پھر میں واپس آؤں گا. وہ سوشل ورک میں بہت انٹرسٹ رکھتا ہے, بڑا بیٹا ہے. جی ناظرین, آپ نے فرادیبہ کی باتیں سنی, فلم سٹار رنگیلا کی بیٹی. انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کی زندگی کے اوپر اور ان کی جو یادداشتیں ہیں اس کے حوالے سے بات چیت کی, اور ساتھ ساتھ اپنی پالیٹکس کے حوالے سے بھی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.